जा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतिका रब्बुका फतरसा। अपने हबीब को इंतहाई मोहब्बत के साथ, तमाम तर हुस्न के साथ, मर्तबे के साथ रब मुखातिब हुआ। कभी यासीन, कभी ताहा, कभी मुदस्सिर, कभी मुजम्मिल, और यहाँ अल्लाह के रसूल को एक अलग अंदाज से खिताब किया जा रहा है और कह रहा है, रब मुझे उस सूरज की कसम है जो जिंदगी और हयात का बायस है, और उन रातों की कसम है जो गहरी हो जाती हैं। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ना तुम्हारा रब तुमसे नाराज है और ना तुम्हें छोड़ चुका है। ये था वो तर्जुमा जो उम्मत मुस्लिमा अगर कर भी ले तो शायान शान रसूल की ऐसी है कि ये तर्जुमा कल्ब तस्लीम नहीं करता। जैसे कि हमने अर्ज किया था कि कुरान को इंसान सिर्फ और सिर्फ एक नजर से नहीं देख सकता, तह बतह इसके मतालिब हैं। तो लिहाजा बेहतरीन मतलब जानने के लिए इंसान उससे पूछता है जो रासिखूना फिल इल्म हो। जैसे अल्लाह ने कहा कि मैंने कुछ ऐसे गुरोह पैदा किए हैं जो हिदायत के जिम्मेदार हैं, रासिखूना फिल इल्म यानी अथॉरिटी है, उनकी बातें तुम्हारी बातों के ऊपर अगर अटेस्ट करते हैं वो तुम्हारे थॉट्स को, तो फिर तुम्हारे थॉट्स सही हैं, वरना ख्याल साराइयां नहीं करना, अपनी तरफ से गलत तावीलें ना निकालना। लिहाजा आइम्मा अलैहिस्सलाम के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब कुछ यूं बनता है कि ना तुम्हारे रब तुमसे दूर हुआ, ना तुमको उसने खुद से दूर किया। ये हो नहीं सकता, क्योंकि पस मंजर आपके आगे बयान हो चुका है कि आयात के नुजूल में डिले थी, और कुरान तो हर रोज नाजिल नहीं होता था। जैसे आपको एक एवरेज बताया था ना, 6666 आयात और 23 इयर्स का अरसा, तो इसका मतलब है अगर आप एक एवरेज निकाले तो एवरीडे तो कुरान नाजिल नहीं हो रहा था। तो आयात में तो कभी कभी वक्फा होता था, लेकिन अब रसूल की सदाकत और अमानत को सलाम कीजिए कि अगर रसूल कोई हदीस भी बयान करते तो भी वो सच थी, सही थी, हक थी, मगर रसूल ने अपनी जानिब से एक लफ्ज भी नहीं कहा, एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि सहते रहे हर वो ताना जो जमाना देता रहा। किस तरह से हम इस अजमत और इस शान के लायक हो सकते हैं कि हम अपने आप को उम्मते रसूल भी कहें। अल्लाह अकबर। एक उम्मती होने से बड़ा कोई ऑनर नहीं है, कोई ऑनर नहीं है, लेकिन इस ऑनर को संभालना एक बहुत बड़ा काम होता है। कोई नेमत को मिल जाना कभी कभी इत्तेफाक भी होता है। चलिए, अगर जहन में आ जाता है तो फटाफट कहती हुई गुजर जाऊं। कुछ चीजें इंसान की हेरिडिटरी होती हैं, यानी मेरे माँ बाप मुसलमान थे तो मैं मुसलमान हूं, मेरे आबाओ अजदाद मुसलमान थे तो मैं मुसलमान हूं, उसमें मेरे कोई एफर्ट तो नहीं थे, ठीक है। तो बाय इनहेरिटेंस हम उम्मत रसूल में हैं। दूसरी चीज, बाय कॉन्शियंस हम उम्मत रसूल में, बाय एहसास रखते हुए, हर चीज को जानते हुए। दूसरे मजाहिब को भी देखा हमने, बहुत लोगों को देखा, बहुत सारे अकायद को देखा, उसके बाद में हमने कहा ना ना, इस्लाम से बेहतर वाकईन कोई दीन नहीं है, रसूल से बेहतर वाकईन कोई नमूना अमल नहीं है, और जो दीनियात की किताबों में हमारी लिखा है उससे बेहतर कोई मैनुअल नहीं है जिंदगी चलाने का। तो भाई कॉन्शियस हम हैं, ठीक है। अब एक और चीज रहती है जहां हम बहुत ज्यादा कोताह हो जाते हैं, और वो क्या है? बाय इमिटेशन, यानी सुन्नत को कॉपी करना है ना, है ना। अगर रसूल पर मोहब्बत का इजहार करो तो कैसे करो? कहा दुरूद पढ़ो उनके ऊपर। अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करो तो कैसे करो? कहा नमाज पढ़ो उसकी। कुरान को अगर अपनी जिंदगी में शामिल करने की तमन्ना हो तो पढ़ो तो पहले कि उसमें लिखा क्या है। तो सुन्नत तो हमेशा डूएबल होती है, अगर डूएबल ना होती तो कुछ ऐसी चीजें आप पर फर्ज नहीं की। क्या मुझ पर मेराज फर्ज है? हज फर्ज है।
معراج نہیں, کیونکہ حج میری کیپیسٹی میں آتا ہے, ناٹ میری مٹیریل کیپیسٹی یا میری اکنامک کیپیسٹی, نہیں, میری جتنی ضمیر کی کیپیسٹی ہے اتنا ہی رب مجھے چاہے گا کہ مجھ پر وہ بار ڈالے. مجھے نماز پڑھنے کو کہا گیا, مجھے معراج پہ جانے کو نہیں کہا گیا. ہاں یہ ضرور کہا گیا ہے اگر تمہاری کانشیسنس اتنی الرٹ ہو جائے اور تم قرآن میں اتنے ڈویل ہو جاؤ, اتنے انڈلج ہو جاؤ, اللہ کی باتوں کو زندگی میں اتنا اڈیپٹ کر لو اور قرآن میں اتنے سہل ہو جائے تمہاری زندگی اور شیکلز سے نکل جاؤ جو شیطان کے ہیں, تو یہی نماز پڑھو گے اور ذہن تمہارا ایلیویٹ ہوگا, اسے تمہارے لیے معراج کہا گیا. تو آپ جانتے ہیں نا اس طرح سے انسان کو, میرے یہ 30 روزوں میں بات ختم ہو گئی, میں واجبات کی بات کر رہی ہوں, 31واں روزہ مجھ پہ واجب نہیں ہے, وہ پھر میرے سنت ہو گئے, مستحب روزے ہوئے, سنت روزے جو میرے سٹیچر کو بلند کر رہے, میرے تقوی کو بلند کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول اللہ اکبر جو زندگی گزار رہے ہیں, جو زندگی گزار رہے ہیں, وہ زندگی ان کا لائف سٹائل ہے. ہم اسے دیکھ کر امیوز ہو جاتے, فیسنیٹ ہو جاتے کہ اف رسول خدا. رات بھر لوگ کہتے تھے ارے ان کے پڑوس والے کا ایک, ان کے پڑوسی کا ایک جملہ ملتا ہے ہمیں تاریخ میں کہ یہ ستون یہاں سے کہاں چلا گیا بعد از رسول, کہا یہ ستون کہاں چلا گیا, یعنی پلر. تو بولے اس گھر میں تو یہاں کوئی پلر تھا ہی نہیں. کہا نہیں تھا, میں اتنے برسوں سے دیکھ رہا ہوں روزانہ یہاں ایک پلر ہوتا تھا. کہا وہ پلر نہیں تھا, وہ راتوں کو رسول خدا عبادت میں کھڑے رہتے تھے, گھنٹوں قیام کی ہی حالت میں رہتے تھے, نہ معلوم کیا راز و نیاز کیا کرتے تھے, نہ معلوم کیا تلاوت کیا کرتے تھے, کہ اللہ کے رسول کی عبادتیں ایسی تھی. تو اس رسول کے لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا, تم سے ناراض ہو گیا, یہ بلاسفمی ہے للہ, یہ بلاسفمی ہے. آگے بڑھیے, وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. Certainly اگر آپ کے اور میرے لیے یہ بات قابل قبول ہے کہ بھائی ایٹرنٹی تو ہمیشہ اچھی ہوتی ہے نا, جنت ہے ایٹرنٹی, بلس ہے, وہ اللہ کی بارگاہ سے ایک ہمیشگی ہے, پائیداری ہے. ہم اس دنیا کو سسٹیننس سمجھتے ہیں, یعنی پائیداری, ہمیشگی, ہماری بقا, ہمارا قائم رہنا, ہم اس دنیا کو سسٹیننس سمجھتے ہیں. رب کہہ رہا ہے نہیں, وہ دنیا ہے سسٹیننس تمہارے لیے. اور یہاں پر آ کر ہم نے چند باتیں کی تھی کہ یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور بڑھتر بھی ہے, یعنی ہر لمحہ انسان کے لیے ایک موومنٹ ہے, کنٹینیوس موومنٹ ہے. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں اپنے فزیکل سیلف کو. ہم ہر دن زیادہ پوائز, زیادہ نکھرے ہوئے, پچھلے سے بہتر ہوتے, وہ الگ بات ہے. دیکھیے نیگیٹو تو ہر جگہ ہے نا. اب آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نہیں, ہم تو بہت ہی زیادہ انکنٹرولڈ, بالکل ہی اسپرچولی ڈکلائن, وہ بھی اسپائرل ڈکلائن, بہت تیزی سے گناہوں کی طرف گول 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 گھوم کر آ جاتے ہیں جیسے کوئی سلائیڈ ہوتا ہو. یہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میرا خیال سے ہماری جو جنریشن ہے, میں بڑا بول نہیں بول رہی ہوں مگر ایک جنرل بات کر رہی ہوں, شاید ہماری جنریشن کے بعد دوسری جنریشن کیسی نکلے گی ہم نہیں تصور کر سکتے. ناٹ جسٹ کہ ہم لوگ اچھے ہیں, نہیں, ہم اچھے نہیں ہیں, مگر ہمیں اچھائی اور برائی میں فرق ابھی بھی دکھتا ہے. ہم عمل میں بہت پیچھے ہیں, ہم سنت میں بھی پیچھے ہیں, ہم کانشیسنس میں بھی پیچھے, ہم تو خالی انہیریٹنس میں ہم لوگ بہت رچ ہیں, بہت رچ ہیں. ہمارے والدین نے ہمیں دین محمدی بھی سکھایا, ہمیں اہل بیت کی محبت بھی سکھائی, الحمدللہ, سارا کریڈٹ ان کا ہے, ہمارا کچھ نہیں. لیکن ہم لوگ آئی تھنک آج بھی تھوڑے سے ان چیزوں کے کسٹوڈینز ہیں,
تھوڑی سی ہمارے پاس ویلیوز ہیں, تھوڑی سی ہمارے کلچر میں ابھی بھی ریچنس باقی ہے, لیکن آئندہ جنریشن کیسی ہوگی وی ریئلی ڈونٹ نو. لیکن وائی شوڈ وی پریڈکٹ کہ وہ جنریشن خراب ہوگی؟ آپ جو کریٹ کریں گے وہ بنے گی, سمپل. کیونکہ ہم اپنی اولاد کے لیے ایک آئینہ ہے. امام حسین نے ایک کتاب یوں تو نہیں کہنا چاہیے کہ لکھی ہے, مگر امام حسین کے لیے ایک کتاب لکھی گئی ہے میرۃ العارفین. اس میں امام حسین سے ہی متعلق تمام باتیں ہیں. میرۃ العارفین کیا ہے؟ عارفوں کا عکس, عارفوں کا چہرہ, جہاں یہی کہا گیا ہے, کبھی انشاءاللہ اس کتاب پر گفتگو کریں گے, جہاں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی اولاد تو والدین ایک آئینہ ہے جس میں اولاد اپنے آپ کو دیکھتی ہے. تو پہلے تو ان کو اللہ دکھانے والے کون ہیں؟ ہم ہیں. اللہ تو وہ نہیں جانتے, کیونکہ کم عمری میں ان پر تو بالغ ہی نہیں ہے, وہ ان پر تو فرض ہی نہیں ہے اللہ کو پہچاننا یا رسول کو پہچاننا. مگر یقین سے کہتی ہوں میں, ہر مسلمان کا لخت جگر اگر پہلا لفظ اس کو ماں سکھاتی ہے تو کہتی اللہ ایک, پنجتن پانچ. یہ پہلے الفاظ ہیں جو وہ سیکھتا ہے. گھٹی میں ڈال کر سکھاتی ہے, کھانے میں کھلا کر, دودھ میں پلا, گھول کے جس طرح سے حب رسول و آل رسول اور اللہ پر توکل سکھاتی ہے. گرتا ہے تو یا الوداع بے ساختہ, کچھ دیتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بچے کی سرشت میں گھول دیتی ہے. یہ وہ محبت ہے, یہ وہ محبت ہے جو اب ہمیں اس یقین کے ساتھ ٹرانسفر کرنا ہے کہ جو ہم نے بچپن میں سکھایا تھا, جب نہ نامہ اعمال تھا ان کے اوپر. تھا کیا بتائیے؟ 9 سال سے کم بچی پہ نامہ اعمال نہیں, لیکن وہ چادر پہن رہی. جب وہ 9 سال کی ہوئی تو وہ اتنی انفلوئنسڈ ہو گئی اسٹائل سے, فیشن سے, فرینڈز کے سرکل میں, کہ اب اس کا چادر وادر سب ختم ہو گیا. چھوٹا بچہ ہے, لڑکا ہے, علم بھی اٹھا رہا ہے, ماتم بھی کر رہا ہے, مجلس میں بھی جا رہا ہے, تبرکات سبیل بھی لگا رہا ہے. واہ واہ واہ, سب ثواب کما رہا ہے. بے شک nothing goes to waste, بلکہ والدین کو اس کا ثواب. رب نے بھی کیا پذیرائی کی ہے آپ کی محنت کی, کہ آپ کو ثواب دے دیا آپ کے بچوں کے نیکیوں کا, کیونکہ ان کا نامہ اعمال ابھی شروع نہیں ہوا ہے. جیسے نامہ اعمال شروع ہوتا ہے 15 سال 16 سال, بس ہوا جب لگتی ہے نا عزاداران امام, تو پھر ہوا بھی ایسی ہو کہ خوشبو رہے نجف کی مجھے یوں عزیز ہے, جیسے مسافروں کو وطن کی ہوا پسند. تجھ کو دیار غیر کی آب و ہوا پسند, میں کیا کروں کہ مجھ کو ہے کرب و بلا پسند. دیکھیے, ہر ایک اپنی پسند کے مطابق جس طرح اپنا گھر سجاتا ہے, اسی طرح اپنی اولاد کی کیریکٹر بلڈنگ بھی کرتا ہے. تو بہتر ہے کہ انسان کو وہی چیزیں پسند آئیں جو اہل بیت کے در کو پسند تھی. خیر لکا من الاولی, ہر لمحہ آپ کے لیے بہتر ہے اور برتر ہے. اور ایک اور جملہ بھی عرض کرتی چلوں کہ جب مومنین درود بھیجتے ہیں رسول پر, تو درود میں وہ اللہ کی طرف سے وہ نعمتیں اور اللہ کی طرف سے وہ رفتیں یعنی ایلیویشنز نازل ہوتی ہیں درود کے ساتھ, کہ جو رسول کے سٹیچر کو اور بلند کرتی ہیں, رسول کے درجے کو اور بلند کرتی ہے. اب جب رسول کا درجہ اور بلند ہوتا ہے, کیونکہ درود صرف آپ نہیں پڑھ رہے ہیں, میں نہیں پڑھ رہی ہوں, ملائکہ پڑھ رہے ہیں, نہیں, مقربین پڑھ رہے ہیں, نہ انبیاء پڑھ رہے ہیں, کوئی پڑھے نہ پڑھے اللہ پڑھ رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اس سے بڑھ کر کیا دلیل چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صل علی محمد وآل محمد, کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا چاہیے کہ جب اللہ درود پڑھتا ہے رسول کے درجے بلند ہوتے ہیں. جب رسول کے درجے بلند ہوتے ہیں تو میرا رسول نے آج تک کبھی کوئی نعمت اللہ سے پائی ہو اور اسے اپنی امت کے ساتھ نہ بانٹا ہو, یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے, یہ ہم نے کہیں پایا ہی نہیں ہے. چاہے وہ ایک دانہ خرما ہو, چاہے وہ اولاد ہو,
یا پھر وہ درجے ہوں. تو رسول امت کے درجوں کی بزرگی کی دعا کرتے ہیں. بس اس نیت سے درود پڑھیے کہ یہ جاتا تو رسول کو ہے، مگر رسول کا جو عکس ہم پر پڑتا ہے، رسول کے درجے جب ایلیویٹ ہوتے ہیں، رسول ہمارے درجوں کی ایلیویشن کی دعا کرتے ہیں. اب سن لیجئے ایک اور بات سن لیجئے. اگر ہم اسے یوں دیکھیں کہ دنیا سے آخرت بڑی ہے، بہت بڑی ہے اور بہتر ہے، تو دنیا میں پیرانویاز نہیں ہے؟ آپ کو لگتا بہت ہے نا، فکریں. کچھ چیزیں واجبی فکریں ہیں، آپ ان سے بچ نہیں سکتے اور بچنا چاہیے بھی نہیں. ان سے بچنا پھر گناہ ہو جائے گا. جیسے والدین ہیں، ان کی کفالت کرنا ہے، اولاد کی پرورش ہے. ہاں، اگر زوج ہے اس کی دیکھ بھال کرنا ہے. اور آپ کو میں کیا کیا لسٹ میں بتا سکتی ہوں، آپ کے پاس بہتر لسٹ ہوگی. اب پھر آپ کو یہ سب چیزیں خالی زبانی جمع خرچ سے تو نہیں پوری ہوتی، یعنی آپ کو ان کے لیے ریسورسز بھی چاہیے. یعنی آپ کو گھر سے نکلنا ہے، پہلے آپ نے تعلیم حاصل کی، وہ آپ کی ذمہ داری تھی جب آپ بچے تھے. اب آپ بڑے ہوئے تو اب آپ کو کمانا ہے، کما کے نہیں کھلانا ہے. تو لہٰذا ہر چیز جو ہے ایک وقت مانگتی ہے نا، ہر چیز ایک ایفرٹ مانگتی ہے. اور ان تمام تر ایفرٹس میں ہمیشہ شیطان ہے جو آ کے آپ کو ستاتا رہتا ہے، جو آپ کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا رہتا ہے. پھر اللہ ہے جو بار بار آپ کو بچاتا رہتا ہے، آپ کو صراط مستقیم کی طرف بلاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آپ کو ہادی مل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی امر بالمعروف کرنے والا دوست مل جاتا ہے، کوئی نہی عن المنکر کرنے والا ہمدرد مل جاتا ہے، جو انسان کو اصلی چہرہ دکھاتا ہے کہ یہ مت کرو، یہ کرو. تو آپ نے دیکھا دنیا میں یہ سب چیزیں بہت ہیں، مگر آخرت میں بے فکری ہوگی. ساری فکریں یہاں کرا کے نپٹ کے چلا جا. پھر جو سب سے بڑا ڈر ہے انسان کو وہ ہے موت کا. مرنے کے بعد جو سب سے بڑی بے فکری ہے وہ ہے حیات. یعنی اب پتا ہے کہ اب مرنا نہیں ہے، مر چکے. یعنی یہ بات صرف کوئی فلسفیانہ نہیں کر رہی ہوں، میں ریالٹی بیان کر رہی ہوں. مرنے کے بعد تو مرتے نہیں ہے نا. تو دنیا میں کیا تھا، جسم اور سول ایک دوسرے کے ساتھ تھے. ٹھیک، جسم کے ذریعے کہا گیا روح کو خوش کر، روح کے ذریعے جسم کو خوش کر. کچھ نیڈز جسم کی تھی، روح کی نہیں تھی. روح کو کھانا پینا ڈیزائرز نہیں ہے، اس میں نیڈز اس کی مختلف ہیں. لیکن جسم کو ضرورت تھی تو کہا اسے روحانیت کے ساتھ پورا کرو گے تو اس میں حسن ملے گا، اس میں سکون ملے گا، اس میں پھر بوجھ گناہوں کا نہیں رہے گا. لیکن ہاں، روحانیت اگر ہٹا دو گے اور اگر نفسانیت ہو اس میں، شیطانیت ہو اس میں، اور معصیت ہو یعنی گناہ ہو اس میں، فوربیڈن چیزیں کرو گے تو روح پر بھی بوجھ ہوگا اور جسم بھی کبھی انجوائے نہیں کر پائے گا. آپ دیکھیے کبھی بھی جس کا ظرف مر جاتا ہے، ضمیر مر جاتا ہے، ان لوگوں کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن جس میں یہ سب چیزیں زندہ ہوتی ہیں ان کو تو رسول نے زندہ بھی نہیں کہا، ان کو کہا یہ مردہ ہیں. جن کے قلب مر گئے ہیں کہا یہ مردہ ہیں. جن کے قلب جو ہیں وہ ان پر اثر نہیں ہو رہا ہے کہا یہ مردہ ہے. تو روح جس کی زندہ ہے وہ بہت ہی زیادہ کانشیس ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرے رب کو دکھ ہو، کیونکہ یہ روح میری تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی روح ہے. وَنُفَخُّ فِيهِ مِن روح، یہ تو اللہ کی روح ہے. تو لہٰذا روح اور جسم کو کمبائن اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ روح کچھ کام نہیں کر سکتی، اس کے لیے جسم کی محتاجی تھی. جسم بھی کچھ کام نہیں کر سکتا، کچھ بھی بلکہ نہیں کر سکتا اگر اس میں روح نہ ہو. فار ایگزامپل کوما میں پڑا ہوا پیشنٹ، روح ابھی تک مری نہیں ہے مگر روح کانشس نہیں ہے، مائنڈ کانشس نہیں ہے. تو خیر یہ الگ گفتگو ہے کہ سب چیزوں کا کمبینیشن ہونا ضروری ہے عمل کے واسطے. تو اللہ نے اس دنیا میں تو یہ سب کچھ کمبائن کیا. پھر کیا ہوا، موت آئی اور اس نے
रूह को जिस्म से कब्ज कर लिया। कुरान में लफ्ज इंतकाल आया है ना, मौत के लिए इंतकाल आया है, मुंतकिल होना। और हम आम जुबान में भी कहते हैं कि रूह कब्ज कर ली गई, यानी अब उस पर आपका कब्जा इज नो मोर, अब अल्लाह का कब्जा है वापस से। देखिए, हर लफ्ज मुझे तोल तोल के बोलना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर कोई मुझसे ये सवाल करे तो क्या यहाँ पर अल्लाह का कब्जा नहीं है? यहाँ पर भी अल्लाह ही का कब्जा है हर चीज पर, अला कुल्ले शैइन कदीर। लेकिन हाँ, उसने आपको खलीफा बनाकर इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि आपको इख्तियार दे, फ्री विल दे, इरादा दिया आपको, अक्ल दिया आपको, शऊर दिया, और ये देखना था उसको कि आप कितना सरेंडर करते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ने हर इंसान के अंदर गुनाह करने की ताकत भी दी और उससे बचने की तौफीक भी दी। ये है अल्लाह का दिल कि अल्लाह का कब्जा तो यहां पर भी, मेरे जिस्म पर भी है, मेरी रूह पर भी है, मेरी जान पर भी है, मगर कुछ तो इख्तियार मेरा भी था। मौला ने कहा एक पैर उठाना तेरा इख्तियार, दूसरा पैर नहीं उठा सकता ना, ये कदर है, ये रब का इख्तियार है। बस ये फाइन लाइन अगर कोई जान ले तो फिर कोई ये नहीं कहेगा कि मैं जो भी गुनाह कर रहा हूं वो तो अल्लाह अगर चाहता तो मुझे बचाता। तो उससे तो बचाया तो था, तभी को तो उसने आपको उम्मत रसूल में पैदा किया। ये तो आपके बगैर एफर्ट के आप पर अल्लाह की अता हो गई। अब मुझे इस सूरे की तरफ वापस मुतवज्जा होना है। लेकिन जब हम मर जाएंगे, कयामत का रोज आएगा और रूहों को उठाया जाएगा, तो रूह और जिस्म को भी उठाया जाएगा। कफन पहनकर इंसान रोजे हशर में आएगा, और जब उसके अनामा अमाल खूबसूरती के साथ निखरे हुए चलते चले जाएंगे जन्नत की तरफ कदम उसके, तो इस रूह और जिस्म को कंबाइन करके उसे जन्नत में भेज दिया जाएगा। क्योंकि जन्नत की स्टेट्स जो हमें बताई गई हैं, वहां ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ रूह होगी, कहा जिस्म भी होगा, जिस्म भी खाएगा पिएगा, पहनेगा रेशम और हरीर के लिबास, मसनदों पे बैठेगा, है ना। इसी तरह की कुरान सूरह दहर में क्या खूबसूरत डिस्क्रिप्शन दिया गया है जन्नत का। और बेहतरीन आंखों वाली हूरें होंगी वहां पर, हुरुल ऐन। बहरहाल, तो वहां पर आकर मिला दिया जाएगा। तो वहां जो सबसे बड़ी स्ट्रेस फ्री जिंदगी है, वो कह रहा है रब, वहां पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ भी नहीं करना होगा तुम्हें, तुम हर चीज कर आए, हर चीज तुमने कर ली। बस ये जगह जो है ट्रांजिटरी जगह, इतनी सी जगह, 70-80 बरस की जगह, जिसमें से जो बचपना था वो तो खेलने में चला जाता है, और बुढ़ापा जो है बहुत बड़ी आजमाइश है। बुढ़ापा बहुत बड़ी आजमाइश। अल्लाह अगर बूढ़ा करे, बीमार करे, तो फिर नेक और साले औलाद भी दे, और अगर न दे तो उनके लिए तो ये दुनिया ही एक जहन्नम से बदतर जगह होती है। लिहाजा रब ने कहा उफ तक ना करो, रब ने कहा इनकी खिदमत में अपने कांधों को झुकाओ, क्योंकि आज जो तुम यहां खड़े हो सीना तान के, कल उनकी वजह से तुम खड़े थे, पिछला कल उनकी खिदमतों का समर था, आइंदा तुम इन जैसे ना हो जाओ। लिहाजा रब के आगे गिड़गिड़ाते रहो और फरियाद करते रहो, परवरदिगार जिस तरह इन्होंने मुझे बचपन में संभाला था, मैं उतनी अच्छी तरह तो नहीं संभाल सकता, लेकिन मेरे लिए अगर आखिरत में कोई चीज काम आएगी तो वो मेरे वालिदैन की खिदमत काम आएगी। अज़ादारान इमाम, मैं आपको एक बात दावे से कह सकती हूँ, हर चीज धरी की धरी रह जाए अगर माँ बाप राजी नहीं। क्यों दावे से कह सकती हूँ? क्योंकि 2 अहादीस है मेरे पास सहारे के लिए, 2 अहादीस। एक, नबी मूसा, नबी अल्लाह का नबी, सोचिए, जो मासूम है, जो गुनाहों से दूर है, नबी मूसा को रब कहता है अब समझ जाना मूसा, तेरी दुआ करने वाली मां नहीं रही। और दूसरे, अल्लाह ने वालिदैन को कब्र में भी
ایک اتھارٹی دی ہے اور وہ ہے آنکھ کرنے کی اتھارٹی. بس یہ بہت بھاری لفظ ہے, اتنا ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان الفاظ کا, ہم لوگ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. بس ایک جملہ عرض کرنا تھا آپ کو, کیونکہ یہ لفظ آ گیا تو آپ کو بات حجت تمام کر دوں. کبھی کبھی کچھ بچے دنیا میں ماں باپ کے ساتھ اتنا زیادہ خدمت گزاری نہیں کرتے. اچھا, کبھی کبھی موقع بھی نہیں ہوتا, بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں, ماں باپ اگر جوانی میں چلے جائیں اپنی, ضرورت بھی نہیں آتی, وہ نوبت نہیں آتی. لیکن اگر بچے ماں باپ کے مرنے کے بعد گمراہ ہو جائیں تو وہ جو ماں باپ زندگی میں خوش گئے تھے ان سے, وہ خبر سے آنکھ کر دیتے ہیں, کیونکہ بچوں کی گمراہی ماں باپ کے عذاب کا سبب بن رہی ہے. اور اس کا فلپ سائڈ, کبھی کبھی کوئی انسان غفلت میں آ کر ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اور معافی نہیں مانگنے کی مہلت ہوتی یا خدمت نہیں کرتا غفلت کی وجہ سے, یہ حسن ظن رکھیے کہ وہ غافل ہے, وہ بد نہیں ہے, وہ غافل, یہ حسن ظن ہے میرا. ہاں, اور کوئی وجہ سے وہ ماں باپ کی کوتاہی کر جاتا ہے, لیکن ان کے مرنے کے بعد اتنا احساس ہوتا ہے کہ بہترین سے بہترین ہدیے بھیجتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, ان کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے, مسکینوں کی کفالت کرتا ہے, ان کے لیے دنیا بھر میں چیریٹی کرتا ہے, ایصال ثواب کرتا ہے, مجالس کرتا ہے, ثواب پر ثواب بھیجتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا پر دعا کرتا ہے. یہ ماں باپ قبر سے راضی ہوتے ہیں ان تحفوں کو دیکھ کر اور اسے دل و جان سے قبول کرتے. بس آگے بڑھتے ہیں ہم کہ تمہارے لیے جنت آخرت بہت بہتر ہے, اور تمہارے پروردگار نے الم یجد کا یتیمن فآوا. چلیے یہاں سے ہم گفتگو کو ایک اور نیا رخ, الم یجد کا یتیمن فآوا, ہم نے تمہیں یتیم پایا اور امان میں نہیں لے لیا. ووجدک ضالا فہدی, اور ہم نے گمراہ پایا اور ہدایت نہیں کی. ووجدک عائلا فاغنی, اور ہم نے تنگ دست پایا تو غنی نہیں کیا. فاما الیتیم فلا تقہر, بس اس کے بدلے میں تم بھی یتیموں پر نیکی کرنا. واما السائل فلا تنہر, اور سائل اور مسکین کو کبھی جھڑکنا نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور میں نے جو تمہیں عطا کیا ہے اسے بیان کرو, نعمتوں کو بیان کرو. بہت خوبصورت آیات قرآن کی. اور اس سے پہلے ایک آیت ہم یہاں پر 5ویں آیت جو تھی, تمہارا رب تمہیں عنقریب اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اصل بات کیا ہے کہ یہ آیات اتنی خوبصورت ہیں اور ان آیات میں انسانی زندگی کے اتنے پہلو ہیں کہ آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی, کیونکہ پہلی آیت میں اتنا مٹیریل ہوتا ہے کہ آگے کیا کہہ کر بڑھیں, ادھورا پن کس حد تک ادھورا چھوڑیں کسی آیت کو جس میں اتنا کچھ ہے ابھی بیان کرنے کو. جس کو آپ کو آگے عرض کیا تھا کہ یہ مولا علی نے بھی فرمایا کہ یہ رسول کو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں حق شفاعت دوں گا. یہ بہت خوبصورت آیت ہے. ٹھیک, یہاں آ کر ایک بات عرض کرنی تھی آپ کے, اللہ نے رسول کو صرف حق شفاعت دیا؟ اللہ نے رسول کو شفاعت کروانے کے بہت سارے رشتے دیے. اللہ نے رسول کو کوثر دیا. کوثر کیا ہے, جب ہم سورہ کوثر پڑھیں گے اس وقت بات کریں گے, لیکن آج تو صرف یہ کہنا ہے کہ فاطمہ کوثر ہے. اللہ نے رسول کو فاطمہ دی, جس سے کیا رسول راضی نہیں. اللہ نے رسول کو علی دیا, جس سے رسول بہت راضی ہوئے, کیونکہ رسول کی دعا ہے علی. وَجَلَّ مَن لَدُنِّكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, پروردگار دین کی نصرت کے لیے سلطان اور ناصر بھیج. رسول کی دعا ہیں حسن اور حسین,
اللہ نے اپنے رسول کو پنجتن دی. اللہ نے پنجتن کے ذریعے سے 12 اماموں کا یہ سلسلہ جو دیا، ذریت رسول کی، جو ان کے قرآن کے، ان کے مشن کے، ان کے دین کے محافظ بنے، جو اللہ کی معرفت ہر ہر مقام پر ہر ہر انسان کو کرا رہے ہیں. یہ ہے رسول کی رضا. رسول یہ دیکھ دیکھ کر راضی ہو رہے ہیں. اچھا، رسول کو تو یہ سب کچھ دیا، ہمیں کیا دیا اللہ؟ اگر یہ آیت ہم کہیں یہ آیت کیا صرف رسول کے لیے آئی ہے، تو پھر تو آدھا قرآن صرف رسول کے لیے آیا ہے. لیکن قرآن نے تو کہا نا، آیتوں کو جب انٹرنلائز کرتے ہو تو تم اپنے آپ کو بھی ان کے درمیان پاتے ہو. ایسا لگتا ہے کہ رب مجھ سے بھی ہم کلام ہے نا. تو مجھے کیا دیا رب نے؟ اگر میرا رب مجھے کہے کہ میں نے عنقریب تمہیں اتنا دیا کہ تو راضی ہو جا، تو مجھے کیا دیا؟ کیا جو چیزیں رسول کو نعمت دی ان کی محبت مجھے دینا، یہ میری دی عطا تھی. بس عزادارہ نے حسین، اس سے بہتر میں اور کیا جملہ کوئی عرض کر سکتا ہے؟ ہمارے سینوں میں ان ہستیوں کی محبت تھی. کئی لوگ ہیں جو اس محبت کو سمجھ ہی نہیں سمجھ سکتے. کچھ چیزیں ذہن کے احاطے میں نہیں آ سکتی. اللہ، اگر میں کہوں اللہ نے اپنی معرفت ہمیں دی، کیا اللہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے؟ کیا اللہ کو ہم کنسیو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. کیا ہمیں رسول کی محبت اللہ سے سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی. اللہ نے اعلان کر کے کہا، حدیث قدسی میں ہے، اے محمد تمہاری معرفت کوئی نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی نہیں جانتا الا میرے اور علی کے. پھر کہا، اے علی تمہیں کوئی نہیں جان سکتا سوائے محمد کے اور میرے. اور پھر کہا، اے علی و اے محمد اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے تم دونوں کے. اسی لیے اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کے رسول کے گھرانے کے ہر فرد کا نام یا علی رکھا یا محمد رکھا، یا محمد رکھا یا علی رکھا. یا علی و یا محمد، یا محمد و یا علی، اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. آپ کی محبت ہے میرا کل اثاثہ، میری کل جائیداد. میری دنیا اگر اچھی ہے تو وہ آپ کی وجود سے اچھی ہے، اور میری آخرت اگر اچھی ہوگی تو وہ آپ ہی کے تصدق اور آپ ہی کے شفاعت سے اچھی ہوگی. بس آگے بڑھیے. اور کہا کہ کیا تم نے یتیم پایا تو تمہیں امان میں نہیں لیا؟ ٹھیک ہے، یتیم پایا رسول کو تو امان میں لیا اللہ نے. کس کی امان میں لیا؟ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب. ہم نے پچھلی بار ہاتھوں کو جوڑ کر کہا تھا کہ تھوڑی سی بھی اگر آنےسٹی ہے کسی میں، تو حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد رسول کو کس نے پالا؟ حضرت ابو طالب نے. اور آپ کی چچی حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد نے. آپ یہ نام تاریخ سے ہٹا نہیں سکتے. رسول کے تو اور بھی چچا تھے. بھئی ابھی تو اسلام نازل نہیں ہوا تھا، تو ابو لہب پہ تبت یدا ابی لہب جیسا کوسا تو نہیں آیا تھا. نہیں کوسا تھا اللہ نے اسے، ابھی تو اسلام ہی نہیں آیا ہے. لیکن یہ عام انسان کہتا ہے کہ ابھی تو وہ محمد ابن عبداللہ تھے، ابھی وہ رسول کہاں بنے تھے. لیکن جسے اللہ دیکھنے کی، اللہ شناسی، خدا شناسی، رب کی معرفت جس میں ہو، وہ رسول کو بچپن سے ہی رسول مانتا ہے. تبھی کو وہ رسول کے ساتھ عام انسانوں والا سلوک نہیں کرتا، تبھی کو وہ محمد عبداللہ کو حفاظت میں رکھتا ہے. اسی لیے ابو طالب کو دیا تھا، کیونکہ ابو طالب کے پاس وہ نگاہ تھی جو پیغمبر کو پیغمبر ہی مانتے تھے، کیونکہ انہیں پیغمبر کے ذریعے رب نظر آتا تھا.
اسی لیے ہر مقام پر علی کو سلا دیا کرتے تھے رسول کی جگہ پر، تاکہ اگر کبھی کوئی حملہ آور ہو تو ابو طالب کا بیٹا کٹ جائے مگر پیغمبر اسلام پر ہدف نہ اٹھنے پائے۔ لہٰذا یہ بات کو تھوڑا سا ہمیں کشادگی کے ساتھ قبول کرنا پڑے گا۔ تو جب قبول نہیں کی تو کیا کیا لوگوں نے؟ ابو طالب پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اچھا، اب قرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 74 جس کا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، جنہوں نے نبی کو پناہ دی وہی واقعاً مومن ہیں۔ اب آپ تاریخ سے بھی انکار نہیں کر سکتے، اب آپ ان کے مومن ہونے پر بھی انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ معاذ اللہ پھر آپ قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ہولڈ آن، جنہوں نے نبی کو پناہ دی وہی واقعی اصلی مومن ہیں اور انہی کے لیے مغفرت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہی کے لیے مغفرت ہے۔ ٹھیک ہے، اور رسول کی ایک حدیث بھی ساتھ میں سنتے چلے جائیے کہ رسول نے فرمایا جنت میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا شخص 2 انگلیوں کی مثل ہوگا، یعنی اتنے قریب ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں رہتی ہیں، اسی طرح میں اور جنت میں یتیم پروری کرنے والا اتنا قریب ہوں گے۔ لہذا یتیم اسلام کو کیا کہنا چاہیے؟ یتیم امت کہنا چاہیے رسول کو۔ یتیم تو تھے نا آپ، یتیم کو ابو طالب نے پالا، عبداللہ کے یتیم کو ابو طالب نے پالا، ابو طالب کا پسر جب یتیم ہوا اسے محمد نے پالا۔ تو آپ خود بتلائیے یہ کیا خوبصورت رشتہ ہے اس گھرانے میں، کہ ابو طالب کی ایک اور شان آپ کے آگے عرض کرنا چاہوں گی۔ اب یہ شان ابو طالب ہے یا یہ کچھ باتیں، کیا رسول کو پناہ کی ضرورت تھی؟ سوال ہے آپ کے آگے کہ اللہ کے رسول کے اطراف تو معجزے چلتے تھے، بادل ہے جو سایہ گنہ ہے، کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، درخت ہے جو جھک جاتا ہے، کنویں ہیں جو کئی برسوں سے جو سوکھے پڑے تھے، رسول صرف ڈول ڈالتے ہیں اور پانی بہتا ہے، ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ تو یعنی آپ رسول کو کیا پناہ کی ضرورت تھی؟ تو سوال اس پر یہ ہے کیا اللہ کو گھر کی ضرورت تھی؟ اللہ سے بڑی تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے نا کائنات میں، وہ تو خالق ہے، اور خالق بھی وہ خالق جو لازماں اور لامکاں ہے، ہر زمانے میں موجود ہے، ہر مقام میں موجود ہے، ہر وقت میں موجود ہے۔ تو اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ ایک گھر بناؤں میں، اور وہ بھی گھر زمین کے اوپر؟ پھر کہا یہ گھر زمین پر جو ہے وہ ایگزیکٹ ریپلیکا ہے جو بیت المعمور آسمانوں پر جو گھر ہے میرا۔ تو اللہ کو بھی تو گھر کی ضرورت نہیں تھی نا، لیکن اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی مرکز کو لک اپ کرنا، اس کی طرف دیکھنا، اس سے جڑنا اور اس سے اپنے آپ کو جوڑنا، یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو اللہ کا اگر نیچر رسول ہے تو اللہ کی طرف سے نرچرنگ کون کر رہا ہے یہ دکھانا تھا اس کو، یہ دکھانا تھا کہ نیچر ہمارا ہے تو پھر نرچر بھی ہم ہی کرائیں گے۔ لہٰذا یہ وہ ہستی ہے جو اتنی ہی پاک ہے، اس کے ہاتھ اتنے ہی پاک ہیں جتنا کہ رسول کے ہاتھ ہیں۔ رسول تو رسول ہے، نبوت کے عہدے پر ہے، اور حضرت ابو طالب تو ولی اللہ ہیں، حضرت ابو طالب تو اوصیاء میں شامل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نہ نبی ہے نہ امام ہے، لیکن طہارت و پاکیزگی میں بہت مکرم اور بہت منزہ ہے، کیونکہ حضرت ابو طالب نے یہ سیکھا ہے اپنے باپ سے، حضرت عبد المطلب رسول کے دادا، اور ان کی زندگی میں محور کیا تھا؟ کعبہ، کسٹوڈینز تھے۔ یہ خاندان اتنا مشرف اور مکرم خاندان ہے
یہ کعبے کے رکھوالے خاندان ہیں، تو لہٰذا ابو طالب کا ہاتھ بھی پاک ہے، ابو طالب کا کھانا بھی پاک ہے. رسول اگر پلے ہیں تو ابو طالب ہی کما کر لاتے تھے اور رسول کی پرورش کے لیے آب و دانے کا انتظام کرتے تھے. میں ظاہری روپ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہاں پر پناہ یہ دینا بھی ایک ظاہری روپ ہے نا، باطنی طور پر تو رسول کو ضرورت ہی نہیں تھی کسی چیز کی، مگر ظاہری ریکوائرمنٹس ابو طالب علیہ السلام نے پوری کی. اینڈ سیکنڈلی ابو طالب بھی اللہ کی رضا کے اتنے ہی تابع تھے. تبھی کو تو وہ دشمنی یہاں سے شروع ہوئی کہ کیوں ابو طالب تو سب سے چھوٹا ہے. حضرت عباس بھی تھے رسول کے چچا، ابو لہب بھی تھے، کیوں عبداللہ کے یتیم کی پرورش کی ہم ذمہ داری نہیں دے سکتے؟ کیوں ابو طالب کو دی گئی؟ کیونکہ رسول خدا کے دادا کی زندگی میں باپ کا انتقال ہوا تھا، تو دادا تھے وارث جب تک تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، مگر دادا کے بعد یہ بات شروع ہوئی. یہ اللہ کی کچھ مصلحتیں ہیں. اللہ چاہتا تھا یہ تمام تر ستون دین کے، یہ تمام تر دین کے رکھوالے اور کعبے کے رکھوالے کے گھر میں کعبے کا ایک ایسا گوہر پیدا کرنا تھا اللہ کو جو علی بن ابی طالب کی ذات ہو. تو اللہ نے چاہا کہ یہ سب کچھ ایک ہی گھر میں رکھوں میں، رسول کو پالنے والا بھی وہی اور دین کی حفاظت کرنے والا بھی وہی، ایک ابو طالب. پھر کہا ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت نہیں کی، ضالن فہدا. دیکھیے تمہیں کا لفظ نہیں ہے، ہم نے تمہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وانڈرنگ کیفیت بھی کہتے ہیں اسے انگریزی میں جب ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سیکر تھے تم، ہم نے تمہیں فائنڈر کیا. ٹھیک ہے، کھوج میں تھے رسول خدا. پھر اس کا ترجمہ بہت خوبصورتی سے اسکالرز نے کیا، مفسرین جو ہیں، جو اتھارٹی رکھتے ہیں، انہوں نے کہا لوگوں کو تمہاری معرفت نہیں تھی، وہ گمراہ تھے، تمہیں چرواہا سمجھتے تھے، در یتیم کہتے تھے. لوگوں کو ہم نے گائیڈ کیا ٹورڈز یو، اور تم چونکہ گم تھے، یعنی لوگ تمہاری معرفت نہیں رکھتے تھے، تو تمہیں ہم نے ان کے آگے لا کر تمہاری بعثت کا اعلان کیا. ٹھیک، اب یہاں آ کر دو جملے عرض کرنا ہے. دیکھیں گمراہی تو ایک ریلیٹو ٹرم ہے. گمراہی کیا مطلب، کس کانٹیکسٹ میں، جب تک کانٹیکسٹ نہ بیان کیا جائے گمراہی کلیئر نہیں ہو سکتی. کس کانٹیکسٹ میں گمراہ ہے؟ یعنی فار ایگزامپل میں روڈ پہ جا رہی ہوں، میں چل رہی ہوں، راستہ بھٹک گئی. اب وہ مختلف ذرائعوں سے، ان سے پوچھ ان سے پوچھ، لوکیشن دیکھ، سب دیکھے، راستہ بھٹک رہے. تو کسی نے میری ہدایت کی، میپ نے کی، کسی انسان نے کی. انسان ایک موومنٹ میں. گمراہی کے یہ معنی کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی رسول سے ایسوسیٹ کر سکتا ہے کہ رسول وانڈرنگ کیفیت میں تھے؟ میں یہ عام مسلمانوں کی تفاسیر، جس میں دیکھیے ایک اور بات بھی ہے، آپ کبھی معراج کی گفتگو سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بلاسفمی کے کس درجے پر ہے کہ رسول کا قلب نکالا گیا، اسے کھولا گیا، اسے دھویا گیا. یعنی یہ آپ کم از کم ہم نہیں ڈیئر کر سکتے ایسی باتیں کرنا، اور نہ ہم ان کے ریفرنسز دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں خالی اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہر انسان گمراہی کو کسی چیز سے کمپیئر کر کے کہتا ہے کہ گمراہی کیا ہے، گمراہی کیا ہے. پہلے زمانے میں، یہ رسول کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، ایکسپلوررز تھے جو چاند سے، ستاروں سے، سیاروں سے حساب لگاتے تھے، ریگستانوں میں راستے نکالا کرتے تھے.
اور اگر بھولے بھٹکے بھی کہیں چلے گئے, دریافت ہو گئی, کولمبس نے دریافت کر لیا, ٹھیک ہے, بھولے بھٹکے سے نکلے اور امریکہ مل گیا اس کو. ٹھیک, بات وہ نہیں ہو رہی, یہاں بات ہو رہی ہے, ہم اب اس کو انٹرنلائز کر رہے ہیں, ابھی ہم شان نزول نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم اس کو اپنی ذات میں انٹرنلائز کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جس طریقے سے گمراہ ہو رہے ہیں وہ کیریکٹر کی گمراہی ہے. کیریکٹر میں جب انسان کے جھول آنے لگتا ہے, یہاں گمراہی اس کی شروع ہوتی ہے, یہاں گمراہی شروع ہوتی ہے. بس اس جھول سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اس سلوٹیں جسے کہتے ہیں نا, کہ انسان کا کیریکٹر جو ہے وہ تھوڑا ویگ ہونے لگتا ہے, نیکی اور بدی بلر ہونے لگتی ہے. یہ جو بلرنگ ہے نا, یہ جو پیلوٹیشن ہے انسان کی کیریکٹر میں, یہ چیز ہے اصل گمراہی. اور اس گمراہی کو اب آپ کیسے ثابت کریں گے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ اگر آج میں کہوں کرسچینٹی, فار ایگزامپل کرسچینٹی, وہ کہے گا دس از دا موسٹ رائٹیس ریلیجن. بدھزم, وہ کہیں گے ہمارا دین, ہمارا دھرم پرفیکٹ. ہندوازم, وہ کہیں گے ہمارے سنسکار, ہماری کتاب, ہمارا مائتھولوجی, ہمارے نارمز پرفیکٹ. جوس کے پاس چلے جائیے, آپ کہیں بھی چلے جائیے, ہر انسان خود کو بیسٹ سمجھتا ہے, رائٹیس سمجھتا ہے, دوسرے کو گمراہ سمجھتا ہے. بس اس نقطے پر لانے کے لیے آپ کو میں نے اتنی زحمت دی. تو کیا ہمارے پاس اللہ نے کوئی سٹینڈرڈ چھوڑا ہے؟ یہ تھا ریلیٹیوزم. اب تک میں جو کہہ رہی تھی آپ کے آگے کہ ہر انسان سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں. ایتھیسٹ جس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے, ایتھیسٹ کی مثال لے لیجئے جس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے, وہ کہتا ہے ہم صحیح ہیں, ہم صحیح. فنڈامنٹلسٹ, نیشنلسٹ, فیمنسٹ, آپ کہیں بھی چلے جائیے, حتیٰ یہ کہ اب ایک بچہ بھی کہنے لگا ہے ہم صحیح ہیں. ہر انسان یہ کہتا ہے میں صحیح ہوں, میرا اسکول آف تھاٹ آتھینٹک ہے, میرا اسٹائل آف لیونگ از ماڈرن یٹ ایکسپٹیبل. آپ کے خیالات دقیانوسی ہے, ٹریڈیشنل ہے, اولڈ فیشنڈ ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. ہاؤ کین ماڈرنٹی بی ٹریڈیشنل اینڈ ریلیجیس ایٹ دا سیم ٹائم؟ وائی ناٹ؟ ہر دور تو آگے بڑھتا ہے نا, ہر دور تو آگے بڑھنا ہے. آپ کل کا لمحہ دوبارہ ریکریٹ نہیں کر سکتے, آپ اپنا بچپن دوبارہ نہیں ریکریٹ کر سکتے. ہر دن آگے بڑھا ہے تو جسم بڑا ہے, روح تو پہلے بھی اتنی ہی میچور تھی, لیکن روح کا ایکسپریشن نہیں تھا پہلے کیونکہ جسم ابھی بچہ تھا. آج جسم بھی بالغ ہے تو روح کا کھرا ایکسپریشن ہے. یہ انشاءاللہ کبھی اور گفتگو ہوگی. آج مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ ریلیٹیوزم آف گمراہی یہ ہے کہ آپ بھی گمراہ ہیں, سب گمراہ ہیں, میں ٹھیک ہوں. بس میں نے 5 وقت کی نماز کیا پڑھ لی, میں نے حجاب کیا کر لیا, میں ٹھیک ہوں, باقی سب گمراہ. کیا اللہ نے ہمیں یہ اتھارٹی دی ہے کہ ہم لوگوں کے کیریکٹرز پر اٹیسٹ کرتے پھریں, اسیسٹ کرتے پھریں, پھر بعد میں ان کو اٹیسٹ کر کے ایک کو گمراہ کہہ دیا اور اس کو سرٹیفائیڈ عالم کہہ دیا, اس کو سرٹیفائیڈ جاہل کہہ دیا, اس کو سرٹیفائیڈ گمراہ کہہ دیا, سب کو اٹیسٹ کرتے پھر رہے ہم لوگ. پہلی بات, ہم کوئی نہیں اتنے اینالیٹک ہونے کے لیے. یہ بات سچ ہے کہ اسلام کی دعوت دینا ہم پر واجب ہے, اور یہ بھی بات اتنی ہی سچ ہے کہ اسلام کی دعوت کیسے دی جائے اس کے کچھ ملحوظ خاصر, اردو میں ایک بہت خوبصورت لفظ ہے, یعنی اس کے کچھ پری ریکویزٹس ہیں, اس کے کچھ انداز بیاں ہیں. اسلام پر کیسے دعوت دی جائے, امر بالمعروف کیسے کیا جائے, کس طرح سے نیکی کو کنڈکٹ کر کے نیکی کو پاپولیٹ کرو.
ہے نا, کیونکہ سب سے بڑے نمائندے تو ہم خود ہیں. پروپیگیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہونا ضروری ہے. ہم ہوتے کچھ نہیں ہے, بولتے بہت کچھ ہے. اب یہاں میں دوبارہ اسی نقطے کی طرف لوٹ کر آ رہی ہوں کہ ہم کسی کے لیے ایسس تو نہیں کر سکتے, کسی پر فتوے نہیں لگا سکتے, ہاں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین دین دین اسلام ہے, بہترین شریعت شریعت محمدی ہے, اور جو کوئی بھی قرآن سنت اور اہل بیت کو دیکھ کر اللہ تک پہنچیں گے. اللہ نے اپنے بہترین دین پر دعویٰ کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اس دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے. اللہ نے اپنے رسول کی صداقت پر دعویٰ کیا ہے اور گواہی دی ہے کہ رسول سے بہتر کہیں تمہیں اسوۃ الحسنہ نہیں ملے گی. اور اللہ نے اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہا ہے کہ یہ صرف تمہارے لیے رول ماڈل نہیں ہے, تمہارا وہ شافی ہے جو اس دنیا میں بھی تمہارے لیے رحمت للعالمین ہے اور اس دنیا میں بھی تمہارے لیے رحمت للعالمین ہے. اور حضرت ابو طالب سے جو بات جڑی ہے تو کہا رسول کی زندگی میں بچپنے میں وہ نارتھ سٹار ابو طالب کی ذات تھی, کیونکہ رسول کی آغوش, ابو طالب کی آغوش ہی رسول کا مرکز تھی, اور بعد میں بھی وہ پناہ گاہ تھی کہ سب کہتے تھے جب تک ابو طالب کی تلوار ہے رسول پر کوئی تلوار کھینچ نہیں سکتا. بعد از ابو طالب بھی یہی جملے سنے تاریخ نے, جب تک علی کی تلوار ہے, جب تک علی ابن ابی طالب کی تلوار ہے کوئی رسول پر تلوار کھینچ نہیں سکتا. اور تم کو تنگ دست پایا تو مستغنا کر دیا. اللہ اکبر, یہ غنی رسول کا لقب ہے, ہم نے تمہیں غنی کر دیا. اے رسول تمہیں غنی کیسے کیا؟ ہم نے ختیجہ کے روپ میں غنی کیا, ختیجہ کے توسط سے غنی کیا. اور رسول نے کہا کسی نے مجھے وہ مرتبہ, وہ سکھ, وہ سکون نہیں دیا جتنا مجھے خدیجہ نے دیا. اور خدیجہ کی تعریف میں رسول نے کیا کچھ نہیں کیا. ملکۃ العرب دنیا کہتی تھی نا, رسول نے امہات المومنین کا لقب دیا نا, لیکن اور اللہ نے کیا دیا؟ آسمانی خاتون, آسمانی بی بی. یہاں ایک جملہ کہتی بھی گزر جاؤں, دیکھیے اللہ کو ایک بہت بڑی آیت ہے صلب و ترائب, جس کا اس آیت کا ٹکڑا ہے یہ کہ پاکیزہ ارحام, باپ کے صلب اور ماں کے, باپ کے صلب یعنی جو ریڑھ کی ہڈی سے جو پانی, اور ماں کے ترائب یعنی جو قلب, ترائب وہ جگہ ہے جہاں پہ رب کیج کے اندر جو قلب ہے, وہاں سے اللہ نے انسان کی ابتدا کی. اور ہم زیارت عاشورہ میں, زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں سلام ہو ہمارا ان ارحام پر جو مطہر تھے, جو پاک تھے, جو بزرگ تھے. تو خدیجہ وہ ہستی ہے کہ اگر آپ ملکہ عرب نہیں, آپ امہات المومنین ہیں, تو فاطمۃ الزہرا امۃ الائمہ ہیں. تو بی بی جس کے رحم میں پرورش پائیں, اللہ اکبر, یہ باتیں کرتے ہوئے بھی انسان کی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کی پاکیزگی کا تصور کریں کہ وہ فاطمہ جس کے قدموں میں آئمہ کی جنت ہے, شہزادی خدیجہ وہ جن کے قدموں میں فاطمہ کی جنت ہے, ماں ہے وہ فاطمہ کی, وہ بی بی کتنی پاک ہوں گی, وہ بی بی کتنی مطہر ہوں گی, وہ بی بی کتنی منور ہوں گی جو رسول کی زوجہ بنی ہے, جو رسول کی غمخوار بنی ہے. رسول بہت یاد کر کے روئے ہیں خدیجہ کو, اور رسول اور ابو طالب جس سال انتقال فرما گئے, رسول اتنا روئے کہ عام الحزن کہلایا وہ سال. اتنی محبت خدیجہ سے. تو اللہ کے واسطے کبھی یہ مت کہیے, یہ روایت کو بہت اتھارٹی کے ساتھ ڈکلائن کیجئے کہ بی بی خدیجہ 40 برس کی تھی, بی بی خدیجہ کسی کے عقد میں تھی, بی بی خدیجہ بیوہ تھی. ہرگز بھی نہیں,
ہرگز بھی نہیں. نہ بی بی خدیجہ بیوہ تھی, نہ ان کا کبھی کسی سے نکاح ہوا تھا, نہ ان کی عمر بھی 40 برس تھی. بی بی خدیجہ تو وہ تھی جو اتنی دولت مند خاتون تھی کہ جو اپنی بیٹیوں کو زمین میں گاڑ کے دفنا دیتے تھے نا, بی بی کہتی تھی انہیں دفناؤ مت, لاؤ مجھے دے دو, میں ان کی پرورش کروں گی. بی بی کے پاس جو ہزاروں کی تعداد میں کنیزیں تھیں, وہ اکثر و بیشتر وہ بچیاں تھیں جن کو یہ مغرور اور سنگ دل عرب گاڑنے کے لیے لے جاتے تھے. بی بی کے ہاں وہ بچیاں پرورش پاتی تھی, اور پرورش بھی کیسی؟ علم کے ساتھ, تقوی کے ساتھ. دین ابراہیمی پہ تھے نا سب, با پردہ, با حیا, با شعور, با کردار خواتین تھی وہ سب. اور جو کہتے ہیں رسول کے ساتھ بی بی اپنی بچیاں لائی تھی, جن میں ایک کا نام بی بی زینب بھی کہا جاتا ہے, اور دوسری کا نام میں کنفرم کر کے آپ کو پھر بتاؤں گی. یہ بیٹیاں بی بی خدیجہ کی نہیں تھی, یہ ان کی بھانجیاں کہلاتی تھی. یا تو پھر یہ بھانجیاں تھی, یا پھر ون آف دوز بچیاں جو پرورش پاتی تھی. تو بی بی خدیجہ کی حرمت کو کبھی بھی کوئی آنچ نہ آنے پائے, کیونکہ یہ مادر سیدہ ہے, یہ مادر سیدہ ہے. چوتھے امام نے روزے جب عاشورہ کے بعد جب امام پہلی مرتبہ خطبہ دیا اور اپنا تعارف کرایا تھا یزید ملعون کے دربار میں, وہاں امام نے مادر خدیجہ کو, مادر فاطمہ کی حرمت کو بیان کیا اور کہا میں اس کا بیٹا ہوں, اس کا بیٹا ہوں, انا ابن خدیجۃ الغراء. یعنی شہزادی کی عظمت بیان کی, اپنا حسب نسب بیان کیا کہ اتنی شان والی عورت شہزادی خدیجہ طاہرہ. اور ایک اور بات, رسول نے جب سوال کیا سب سے بہترین نسب کس کا ہے, لوگوں نے کہا آپ بتائیے, کہا حسنین کا نسب ہے سب سے بہترین, حسن حسین کا نسب ہے. اس جیسا نانا کسی کا نہیں جو رحمت للعالمین ہو, اس جیسی نانی کسی کی نہیں جو آسمانی عورتوں میں کی ایک ہو, خدیجہ طاہرہ. اس جیسا دادا کسی کا نہیں, ابو طالب جس سے اللہ راضی ہو. اور اس جیسی دادی کسی کی نہیں, فاطمہ بنت اسد, جس میں اتنی قوت ہے جو کعبے کی دیوار کو ایک مرتبہ مضبوطی سے تھام لے تو جدار حرم جس کے استقبال کو کھل جائے. اللہ اکبر. ان ہستیوں کے لیے جنت کے دروازے کھلنا کوئی بڑی بات ہے؟ یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں, یہ بہت بڑے رتبے ہیں کہ بی بی خدیجہ کو خالی اس طرح سے مال میں آپ نے بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا, حضرت عمر کی ریاضی ختم ہو گئی, اتنا آپ نے دیا کہ پہاڑ سا بن گیا. یہ روایتیں ضرور پڑھیے, ضرور پڑھیے, پڑھائیے بچوں کو کہ اس طرح کی جاتی ہے سخاوت, اس طرح دی جاتی ہے خیرات, اس طرح اسلام کے لیے دنیا کو کمتر کر دیا جاتا ہے. کیونکہ اسلام کیا دے رہا ہے وہ ہر ایک نگاہ تو دیکھ نہیں سکتی. اللہ کو دیکھنا ہے تو کس کی نگاہ سے دیکھو, یا علی ہو یا محمد, یا محمد ہو یا علی, ان کی ہی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں, ادروائز دیکھ ہی نہیں سکتے. اب 2 آیتیں اور رہ گئی ہیں, بس بیان کر دیتی ہوں تاکہ یہ سورہ مکمل ہو جائے. یہ سورہ مکمل کر دیتے ہیں. اور تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا, کیونکہ یتیم کیا ہوتا ہے یہ ایک یتیم ہی جانتا ہے. تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا, اور مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں. جھڑکنا نہیں مطلب دیکھیے, آج اگر کوئی ہم سے یہ کہتا ہے, مانگنے والا اگر سڑک کے اوپر آئے, ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں, مانگنے والا سائل, رینڈم سائل دروازے پہ نوک کرے, اللہ کے نام پر کچھ دیتے, وہ نہیں کہہ رہا میں غریب ہوں مجھے کچھ دو, اس کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, اللہ تم سے خوش ہوگا. تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی بڑی اتھارٹی آپ کو یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ لفافہ تیرے ہاتھ میں ہے, یہ وہ فلاں آئے گا, اس کا اتنا بل بنتا ہے تم دے دو, تو ہمیں دینے میں کیا پرابلم ہے؟ نہ دینے والے ہم ہیں, ہمارے سے کوئی تعلق ہی, ہم خالی میڈیم تھے,
بس انسان یہی کانڈیوٹ وہیکل ہے، انسان وہی میڈیم ہے، ہمارے ہاتھ میں بھی جہاں سے آیا ہے نا وہ اللہ ہی ہے. اور گارنٹیئر کیا ہے؟ اگر اپنی جانب سے بھی اگر کچھ دیتے ہیں، جو اکثر ہم اپنے سٹاف سے کہتے ہیں نا تم دے دو پھر میں دے دوں گی، اسے یقین ہے کہ جب میں حساب دوں گا گھر کا تو یہ میرا پورا پیسہ مجھے ریفنڈ ہو جائے گا، ریمبرس ہو جائے گا. کچھ کمپنیز بہت اچھے ہیں اپنے ریپوٹیشن میں جو ریمبرس کر دیتے ہیں، اللہ بھی بہترین انداز سے ریمبرس کرتا ہے. تم دے دو وہ تمہیں دے گا، اور کچھ ذرا زیادہ ہی دے گا، کیونکہ یہاں کا جو سکہ ہے وہ کھوٹا ہے، وہاں کے جو سکے ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں. کچھ سکے ایسے ہوتے ہیں جو یہاں بھی چلتے ہیں وہاں بھی چلتے ہیں، ڈالر کرنسی. چلیے ہم رخ پہ اپنا اسے مکمل کرتے ہیں ایک اور چیز کہتے ہوئے کہ اگر کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ مال دو، فوراً جھڑک کر کہتے ہیں کیوں دو بھائی، جاؤ محنت کرو اور کماؤ. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ دعا دو تو کہتے ہیں ہاں، چاہے اگر دل بھی نہیں چاہ رہا ہو تو کہتے ہیں ہاں ہاں ضرور، اللہ تمہاری سب مشکلیں آسان کرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹینجبل جو نظر آتی ہیں. مال دو یعنی روپیز دو یا کھانا دو یا کچھ ایونیوز دو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں انٹینجبل جو نظر نہیں آتی، وہ انسان دے دیتا ہے کیونکہ اس میں اس کا سرمایہ نہیں جا رہا ہے نا، اس کا کیپٹل نہیں ہل رہا ہے. دعا ایک انٹینجبل ایسٹ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم وہ تو دے دیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ دعا دینے سے کیا فرق پڑتا ہے، قبول کرنے والا تو اللہ ہے، اس کی مرضی ہوگی تو وہ قبول کرے گا، نہیں ہوگی تو وہ نہیں کرے گا. لیکن اگر میں چیز دیتا ہوں تو میرے پاس سے کمی آ جاتی ہے، بس اس ذہنیت کو رکھتے ہوئے ہم جھڑک دیتے ہیں. کبھی زبان سے جھڑکتے ہیں، کبھی اشارے سے جھڑکتے ہیں، کبھی دل میں اس کو حقیر جان کے جھڑکتے ہیں. اللہ نے ہر کیفیت سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ تم بھی اس کی بارگاہ میں آتے ہو نا، جب تم بھی مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں ٹینجبل چیز دیتا ہے. جیسے میں نے اولاد مانگی تو اللہ نے مجھے اولاد دی، لیکن میں نے اولاد مانگی اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، اس کے بدلے مجھے علم دے دیا، انٹینجبل دیا مگر دیا. میں نے صحت مانگی اللہ نے مجھے صحت نہیں دی، مگر اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے وہ معرفت عطا کی کہ جو مجھے اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں کام آ رہی ہے. اللہ اکبر. انٹینجبل چیزوں کو دیکھنا سیکھو اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہو. اور اللہ کی نعمتوں کا جب ذکر کریں گے آپ اور میں تو صرف ٹینجبل نہیں بلکہ انٹینجبل نعمتیں ہیں وہ جو دین اکبر آپ کے پاس ہے. سب سے بڑی نعمت وہی ہے. اس کا شکریہ ادا کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے نماز کے مصلی پر کھڑے ہو جائیے اور شکریہ ادا کیجیے، بہت خوبصورت نعمتیں اور بڑھیں گی. گنتے جائیے، شکریہ ادا کیجیے، نماز ایک طریقہ ہے. دوسرا پریکٹیکل وے کیا ہے؟ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے وہ آگے لوگوں کے آگے شیئر کیجئے، اسے بڑھائیے، اسے بانٹیے. یہ پریکٹیکل شکریہ ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. پاک پروردگار اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. پروردگار ہمیں سید الشہداء کے صدقے ہمیں رسول کی شفاعت بہرامند فرما. ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند کر اور جو ہم میں موجود ہیں پروردگار ان کی معرفت میں اضافہ فرما. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا حافظ و ناصر.